अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। दोस्तों, आज का जो मौजू आपने मुंतखब किया वो हसद के हवाले से है। माशरे की इस वक्त जो नफ्सा नफसी का दौर है, जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, उसमें जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से मुआशरा तनज़ली का शिकार रहता है, मेरे ख़्याल में उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो हसद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हर बुराई की जड़ हैं: तकब्बर, हिर्स व तमा और हसद। आपने फरमाया हसद से बचो। कुरान मजीद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, जो सूरत 113वीं सूरत है कुरान मजीद की, इसमें परवरदिगार आलम ने जो आगाज़ किया और फरमाया कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह ने फरमाया कि कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के पैदा करने वाले, अंधेरे से रोशनी को पैदा करने वाले परवरदिगार की। और एक तर्जुमा जो बुज़ुर्ग और मुफस्सर फरमाते हैं वो ये है कि जो कुछ उसने तख्लीक किया और उसमें जो शर पैदा हुआ, मिन शर्रि मा खलक, उसमें जो शर पैदा हुआ दौरान तख्लीक, मैं हर उस शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। हर वो शर जो तख्लीक कायनात के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में परवरदिगार ने हमें इस पर रग़बत दिलाई कि उससे हमें पनाह मांगनी। लेकिन ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस शर का ज़िक्र किया उस सूरत में, वो सबसे आखिरी आयत है, वह मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मालूम ये हुआ कि जितने भी शर अल्लाह ने तख्लीक किए उनमें जो बुनियादी और कलीदी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए और जिससे हमें एहतियात करनी चाहिए, वो शर हसद है। हसद सिर्फ़ हम किसी शख्स से बात करते हैं, कोई शख्स ये इकरार नहीं करता कि मुझे किसी से हसद है, कोई शख्स ये मानने को तैयार नहीं कि उसके दिल में किसी के मुतल्लिक़ कोई बुराई है, कोई नेगेटिविटी है, उसके दिल में किसी के मुतल्लिक़ कोई हसद है। वो ये समझता है कि वो हमा वक्त लोगों की भलाई सोचता है। हसद सिर्फ़ ये नहीं है कि आप ज़ुबान से किसी के मुतल्लिक़ बुराई रखते हैं या बुराई करते हैं। हसद ये है कि आप अपने एज़ा के साथ, अपने ख़यालात में जब किसी के मुतल्लिक़, किसी की इज़्ज़त, तौक़ीर, किसी की बढ़ोतरी, किसी की तरक्की के मुतल्लिक़ नेगेटिव सोचते हैं, तो ये हसद ही के ज़िम्रे में आता है। आपके तमाम बदन के एज़ा, आपके हाथ, पाँव, कान, दिल, जो ज़ाहरन हैं, जो बातनन हैं, अगर इनमें कहीं भी कोई खलिश बाकी रहती है तो वो हसद के ज़िम्रे में आता है, किसी दूसरे के मुतल्लिक़ जो खलिश रहती है। एक जगह ज़िक्र है कि कहा जाता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हासद दरअसल मेरी नेमतों का दुश्मन है और मेरी तक़सीम का दुश्मन है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो मैं आज आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इस माशरे में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है। ये माशरे की जो तरतीब है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इनको पैदा किया और ऊंचा नीचा दुनियावी तौर पे बनाया। लेकिन अल्लाह ने जिस तरफ हमारी रग़बत दिलाई, वो इज़्ज़त और आबरू को अल्लाह ने फरमाया ना किसी दौलत में है, ना किसी की अमारत में है, ना किसी की दुनियावी शान में है। अल्लाह ने फरमाया कि उसकी बुनियाद तक़वा है, उसकी बुनियाद तुम्हारी ईमान है, उसकी बुनियाद तुम्हारा यकीन है, तुम्हारा तवक्कुल है। जो बुनियादी चीज़ है जिससे हमें इंसान को परखना है, वो हमारा ईमान का क्राइटेरिया होना चाहिए, तक़वे का क्राइटेरिया होना चाहिए। जिस वक्त भी कोई आम शख्स किसी की दौलत देख के उसके मुतल्लिक़ ज़िक्र करता है तो समझ लीजिए कि दरअसल उसके अंदर एक हसद है। जब वो किसी की ज़ाहरी मालो सबाब या ज़ाहरन मर्तबा देख के वो उसका ज़िक्र करता है, उसकी तौक़ीर करता है, तो दरअसल उसके अंदर एक हसद है और वो हसद के हिसाब से उसकी तौक़ीर करता है या उसके मुतल्लिक़ बुराई करता है।
تو ہر وہ شر جو اللہ نے تخلیق کیا، اس شر کے ساتھ اللہ نے جس شر کا ذکر کیا وہ شر حسد ہے۔ سو آج ہم اگر اقرار کرنا چاہیں کہ ہمیں کون کون سی بری عادتیں ہیں، تو ہم اس عادت کو، جس کو اللہ نے پوری ایک صورت میں تخلیق سے لے کے اس 5ویں آیت میں مکمل کیا، اس کا ذکر کیا، ہم میں سے کوئی اس کا اقرار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اس کا شکار ہیں۔ یہ وہ معاشرتی برائی ہے جس سے میں اپنے حلقے کو، آپ سب دوستوں کو اس سے آشنا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، اور اس سے بچا تبھی جا سکتا ہے، کسی بھی مرض کا جب پتہ لگ جائے تبھی اس سے بچا جاتا ہے۔ ہمارا اس وقت عام طور پہ جو رجحان ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقرار ہی کرنے کو تیار نہیں کہ مجھ میں کوئی خامی ہے۔ جس سے پوچھو وہ دوسرے کی خامی کا ذکر کرتا ہے اور اپنی صرف خوبیاں بیان کرتا ہے۔ بہت سارے مفسرین اس کی جو آیت ہے من شر النفاثات فی العقد، اس کی ایک ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب گرہ لگانے والی عورتیں یا جادو کرنے والی گرہ لگاتی ہیں، لیکن جو صوفیہ اکرام اس کی تعبیر لیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنے دماغوں میں کسی کے متعلق، کسی کے مرتبے، کسی کی عزت، کسی کی دولت، کسی کی شان، کسی کی فکر، کسی کا کوئی بھی دنیاوی یا دینی معاملہ ہے، جب اس پر گرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے دل میں، یہ خطاب اس سے ہے۔ وہ تو ایک واقعہ ہے نا، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن آج ہم اس کو ہم نے کہاں پہ اس کو سمجھنا ہے کہ فطری طور پہ ہم جب حسد کا شکار ہوتے ہیں تو ہم دراصل کسی کی عداوت اپنے دل میں باندھ لیتے ہیں اور اس گرہ کو ہم مضبوط سے مضبوط کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے باقاعدہ خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ان لوگوں کے شر سے جو باتوں کو باندھ کے اور اپنے ساتھ سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کو ہوا دیتے ہیں، اس کو بھڑکاتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگو۔ وہ لوگ آج معاشرہ جس ابتری کا شکار ہے، اگر صرف اس فکرے کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اگر ہم سمجھ جائیں تو معاشرے کے 50% سے زیادہ معاشرتی مسائل دور ہو جائیں، ہمارے روحانی مسائل دور ہو جائیں، ہمارے گھروں کے ہاں خاندانوں میں، گھروں میں جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں۔ سینئر جونیئر سے گرہ لگائے بیٹھا ہے، جونیئر سینئر کے متعلق ایک گرہ باندھے بیٹھا ہے، خاندان کا ہر فرد دوسرے کے متعلق اپنی ایک سوچ پکا کے بیٹھا ہے اور اس پہ گرہ باندھ کے بیٹھا ہے کہ وہ ایسا ہے، اور اس کے متعلق اس کی ایک سوچ ہے جس کو اس نے تھام رکھا ہے اور وہ اس کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ نفاسات فی العقد سے مراد صوفیہ کے نزدیک ایسے لوگ ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کو باندھ لیتے ہیں پھر اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے شر والی سوچ رکھنے والوں سے بھی میری پناہ طلب کرو، کیونکہ ان کی گرہ آپ پر اثرات چھوڑتی ہے۔ یہ وہ معاشرتی موضوع ہے جو آج ہم سب نے منتخب کیا اور جس پہ مجھے آپ سے بات کرنا، جس پہ میں آپ پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی وصف ہے، جب تک ہمارے اندر یہ خامی ختم نہیں ہوگی اور ہم اس کو پہچانیں گے نہیں اور ہم اس سے نجات حاصل نہیں کریں گے، ہماری زندگی کا اگلا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پناہ کس چیز سے اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے؟ کیا ساری دنیا پہ جادو ہو رہا ہے؟ کیا ساری دنیا کی عورتیں تعویذات پہ پھونکے مار رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں کسی سے بھی پوچھا جائے وہ جادو کا شکار محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن بطور شیخ پیر ہم بھی اسی فیلڈ میں ہیں، لیکن مجھے کوئی شخص آج تک ملا نہیں ہے جو جادو کرتا ہے۔ کتنے % آبادی ہے؟ ہم لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کی آبادی اس وقت 1.5 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر گئی، لیکن اگر آپ ٹٹولنے نکلیں تو 2 یا 3 ایسے لوگ نکلیں گے جو جادو کرتے ہیں، لیکن 1.50 کروڑ افراد سے پوچھئے کہ آپ کے حالات کیوں خراب ہیں، وہ کہیں گا جادو ہے۔ یہ جادو کر کون رہا ہے؟ یہ جادو دراصل وہ گرہ ہے جو ہم نے اپنوں کے متعلق لگا رکھی ہے اور اس کو ہوا دیتے ہیں، اس کو قوت دیتے ہیں، اس کو طاقت دیتے ہیں،
اور دوسروں نے اسی طرح ہمارے متعلق لگا رکھی ہے۔ یہ جو ہمارا ذہنی تصادم ہے، یہ ہمارے معاشرتی مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ جب تک ہمارے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ مسائل دور نہیں ہوں گے۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے ہے اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا، سورہ فلق میں وضاحت سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور فرمایا کہ جو میں نے شر تخلیق کیے، جب میں نے کائنات کو تخلیق کیا، جب اندھیرے تخلیق کیے، جب روشنیاں تخلیق کی، جب میں نے خیر کو تخلیق کیا، جب شیطان کو تخلیق کیا، جب نفس کو تخلیق کیا، جب روح کو تخلیق کیا، یہ ساری تخلیقات اللہ کی ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اب قاعدہ بتاتا ہوں کہ کس چیز کو تم نے اختیار کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے۔ اس میں جو بنیادی جس کا نام لے کے اللہ نے خطاب کیا اس صورت میں، وہ حسد ہے۔ اور اس حسد کا دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس حسد کا جو مین لفظ ہے وہ ہے اس کو گرا لگا کے تھام کے بیٹھ جانا۔ ان لوگوں سے یہ حاسدین کی پہچان کیا ہے؟ وہ بات نہیں چھوڑتے۔ وہ جب کہیں اکٹھے ہوں گے، جس کے متعلق یا جس کی عزت اور ترقی اور عروج کے متعلق وہ اپنے آپ کو موضوع بنائیں گے تو دوسرے کو جان لینا چاہیے کہ وہ دراصل اس کا حاسد ہے، وہ اس کی ترقی کا حاسد ہے۔ اس کو پہچان لینا چاہیے کہ وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ ایسے گرا لگا لینے والے عورتوں اور مردوں کے شر سے ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے۔ جب تک ہمیں ادراک حاصل نہیں ہوگا، دوستو، آپ سب ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہے، ہماری زندگیوں میں امن ہے، ہماری زندگیوں میں خیر ہے۔ اس کی وجہ یاد رکھیے، کوئی باہر سے جادو کرنے والا نہیں ہے، آپ خود ہیں، اور آپ کے وہ اپنے ہیں آپ نے جن کے متعلق اپنے دلوں میں گرا لگا رکھی ہے، اور جنہوں نے آپ کے متعلق اپنے دلوں میں گرا لگا رکھی ہے۔ جب تک ان گروں کو اپنے اندر سے کھولیں گے نہیں، تب تک ہمیں خیر حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی آج کا میسیج ہے اپنے تمام دوستوں کو جو اس وقت میرے ساتھ اس محفل میں بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ ہماری تربیتی نشست ہے، تو اس کو سمجھیں۔ آپ جتنے مرضی ریاضتیں کریں، مجھ سے اذکار کی اجازت لے کے جائیں، وظائف کی اجازت لے کے جائیں، لیکن جب تک وہ گرہ کھلے گی نہیں جو ہمارے اپنے اندر ہے، وہ گرہ کس چیز کی ہے؟ وہ حسد کی ہے، وہ حرص کی ہے، وہ طمع کی ہے، وہ تکبر کی ہے، وہ غیبت کی ہے، وہ جھوٹ کی ہے، وہ بناوٹ کی ہے، وہ دنیا کی محبت کی ہے۔ ان تمام گرہوں کو کھولو اور اللہ کا سیدھا راستہ پاؤ۔ اللہ کا سیدھا راستہ ہمارے اندر موجود ہے، اور اندر ہی سے ہم نے گریں لگا رکھی ہیں۔ بارہا آپ سے دوران گفتگو، ابھی تو یہ پروگرام میں چل رہا ہے، جیسے روٹین میں بھی بات گفتگو ہوتی ہے، بارہا کہتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب تک آپ کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوگا، اور اخلاص آپ نے دوسروں کے لیے پیدا کرنا ہے، محبت آپ نے دوسروں کے لیے پیدا کرنی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا ایک حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود ہی کیوں نہ ضرورت ہو، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ضرورتوں سے دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ صرف اپنی ضروریات کا معاشرہ ہو گیا، صرف اپنی خواہشات کا معاشرہ ہو گیا، اپنی طلب اور اپنی تمنا کا معاشرہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت فرمائی، وہ تو تقسیم کر دینے والے تھے، بانٹ دینے والے تھے، اپنا حصہ دوسروں کو دینے والے تھے، خود برداشت کر کے لوگوں کی بھلائی کرنے والے تھے، لوگوں کی عزت اور توقیر سے خوش ہونے والے تھے۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو آج ہم اس سے بالکل الٹ ہو چکے۔ آج جس عورت کو دیکھیں وہ وظیفہ پڑھ رہی ہے،
تسبیح گھما رہی ہے لیکن اپنے رشتوں کے خلاف، میں صرف عورت کی بات نہیں کر رہا، عورت اور مرد کی بات کر رہا ہوں، وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور ان سے پوچھیں کس کے خلاف پڑھ رہے ہیں، آپ ذرا اس کو تھوڑا سا گہری سوچ کے ساتھ دیکھیں، وہ ان کا اپنے خاندان کا ایک فرد ہوگا، اگر وہ جاب کرتے ہیں ان کا سینئر یا ان کا جونیئر ہوگا، وہ اس کے متعلق نفرت اپنے اندر گرا رکھ کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی عبادت ان نفرتوں کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے وظائف ان نفرتوں کے لیے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عداوت کے لیے کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ترقی میں دوسرے شخص کو حائل سمجھتا ہے، ہر شخص دوسرے کو اپنا دشمن جان رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ خود ہمارا حسد ہے۔ اگر میں ترقی نہیں کیا تو اس کے پیچھے میں خود ہوں، دوسرے نہیں ہیں۔ اگر مجھے عزت نہیں مل رہی تو اس کے پیچھے میں خود ہوں، میری اپنی سوچ ہے۔ اپنے آپ کو بہتر کیجیے، لوگوں کی مخالفت کرنا بند کیجیے اور اپنے اندر لوگوں کے متعلق، اپنے رشتوں کے متعلق، اپنے قرابت داروں کے متعلق، اپنے خاندان، اہل محلہ، برادری، قبیلہ، جس کے ساتھ جہاں آپ وابستہ ہیں، اس کے متعلق اپنے دلوں کو گرہوں سے آزاد کیجیے، تاکہ آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی، آپ کی مثبت سوچ دوسروں کے اندر بھی وہ مثبت تبدیلی لے کر آئے۔ جب تک ہم خود کو تبدیل نہیں کریں گے اور ہم ان گرہ باندھنے والوں میں سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک ہمارے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئے گی۔ آپ جتنے مرضی وظائف پڑھتے رہیں، ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، اس وقت آپ کوئی ایک لفظ لکھ لیجئے، جس سے پوچھئے اس کو عداوت کا وظیفہ آتا ہے، جس سے پوچھئے اس کو دشمن کو گرانے کا طریقہ آتا ہے، اور اگر محبت کی بات کریں گے تو وہ عورت اور مرد کی محبت کا طریقہ آتا ہے۔ رشتوں کی محبت کا طریقے کا وظیفہ کسی کو نہیں آتا، رشتوں کو نبھانے کا طریقہ اور وظیفہ کسی کو نہیں آتا، لوگوں کو جوڑنے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا، لوگوں سے محبت کر کے، احسار کر کے قربانی دینے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا، لوگوں کو نبھانے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا۔ ہم نے یہ سب طریقے چھوڑ دیے، ہم نے جو طریقے اختیار کیے وہ ہیں حسد کے طریقے، شر پھیلانے کے طریقے۔ ہم لوگ گرہ لگانے والوں میں سے ہو گئے، ہم گرہ کھولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے گرہ اپنے دلوں میں لگائی، اس کے بعد ہم یہ سمجھے کہ دوسرے نے ہمارے دل میں لگا رکھی ہے۔ اپنے آپ کو فراخ کیجئے۔ ایک رسی ہو نا 100 گز کی، اس کو 100 گرہیں لگا دیں، اور 90 گز کی خود بخود سے ہو جائے۔ فاصلے پہ آپ کا اپنا تھا، اب اس کے ہاتھ میں رسی نہیں رہی، آپ نے گرہیں لگا لگا کے اپنے سے دور کر دیا، اپنی ہی رسی چھوٹی کر دی۔ اپنے اندر وسعت اختیار کیجیے۔ مجھ سے آپ ایک نشست ہوئی تھی 2-3 دن پیچھے، مجھ سے پوچھنے لگے، ایک صاحب جو اس وقت ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے سب کو معاف کرنا شروع کر دیا، جو میرے پاس آتا ہے میں اس کو معاف کیا۔ اب یہ چونکہ ایک تربیتی نشست ہے آپ سب کے لیے، اگر کچھ ایسا فکرہ ہو جو کسی کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے دوبارہ سمجھ لیں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم کب سے خدا ہو گئے؟ تمہیں یہ غرور کب سے ہو گیا کہ میں دوسروں کو معاف کروں؟ معافی مانگنا سیکھیں۔ اتنا تکبر کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک تکبر کی ایک صفت ہے۔ بیک آف مائنڈ میں آپ کا ایک تکبر ہے کہ میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی معافی مانگی ہے کسی سے؟ جب معافی مانگی نہیں تو معاف کیسے کرتے ہو؟ بندگی معافی مانگنے میں ہے، معاف کرنا تو اس کی صفت ہے۔ کبھی کسی سے معافی مانگ کے دیکھو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیسے آتی ہے، کیسے ہم لوگ بہتر ہوتے ہیں، کیسے ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا ہے، کیسے ہمارے دل تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا،
ہو سکتا ہے جس کو آپ یہ سمجھ کے معاف کر رہے ہیں کہ اس نے میری دل آزاری کی تھی، اس نے ایک بار کی ہو اور آپ نے اس کی غیبت 500 بار کی ہو، آپ نے اس کی برائی 500 بار کی ہو، آپ نے حسد کی گرہیں 500 اپنے اندر دل میں لگا رکھی ہوں، آپ نے برائی کرنے کے ہر وصف کو اپنے اندر اختیار کر رکھا ہو اور اس کو باندھ کے اس کو ہوا بھی دیتے ہوئے ہوں۔ ہوا دینا کیا ہے؟ اس کو پھیلاتے ہوں۔ آپ کے ساتھ کسی نے کر دیا، آپ نے پوری برادری میں بتا دیا، خاندان، عزیز رشتہ داروں میں پھیلا دیا، یہ سارا تو ہم نے ہوا دے رکھی ہے۔ جب ہم گرا بھی خود لگاتے ہیں، اور اگر اس کو عقل آ گئی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھلائی کرو اور مجھے معاف کر دو، تو ہم نے نادانستہ یا تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک نیا تکبر اختیار کر لیا کہ مجھے معاف کرنا آتا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اب جو تم نے 500 مرتبہ اس کو گالیاں دی ہیں، جو تم نے 500 مرتبہ اس کی برائی کی ہے، جو تم نے 500 مرتبہ اس کے ساتھ غیبت کی ہے، کیا تمہارا حق اس سے معافی مانگنا نہ تھا؟ کیا تم نے جا کے معافی مانگی؟ کیا تم نے اقرار کیا معاف کرنے سے پہلے کہ بھائی اگر تم نے تو ایک مرتبہ میری دل آزاری کی تھی، میں نے تو تم سے پیٹھ پیچھے 500 مرتبہ تمہاری غیبت کی ہے، میں ایک بندے کو پتا تھا، میں تو 500 کو بتا چکا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو جب تک ہم اپنے اعمال کو اور اپنی نیتوں کو دوستوں پہچانیں گے نہیں، اور اقرار باللسان کر کے پہچانیں کہ میرے میں یہ خامی ہے اور میں لوگوں کے متعلق گھرا دل میں باندھ کے رکھتا ہوں، اور جن کے متعلق گھرا رکھتا ہوں ان سے جا کے کبھی معافی مانگ کے دیکھیں، معاف کرنے کے تکبر سے بھی بچو۔ اگر کوئی تم سے معافی مانگنے آئے تو اسے اپنے سے کبھی معافی نہ مانگنے دینا، اس سے پہلے بڑھ کے خود اس سے معافی مانگ لینا، اس تکبر میں نہ پڑنا کہ تم معاف کرنے والے ہو۔ سمجھو میری بات کو، اگر آپ طریقت کا اور تصوف کے راستے کی کوئی خوشبو لینا چاہتے ہیں تو میرے اس نقطے کو اپنے دل میں اتار لینا، معاف کرنے نہ چل پڑنا، ممکن ہو تو معافی لینے نکلنا۔ اس کا ایک چھوٹا سا ایک آپ کو سوچ میں ساتھ بتاؤں گا۔ اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ تو جو ہوا، ہو سکتا ہے یہی میرے رب کی مرضی ہو، اس کے ساتھ میں نے کیا۔ ہم سارا دن کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو جب کوئی میرے ساتھ برائی کرے تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی سے ہو، خدا میری اصلاح چاہتا ہو، خدا میری زندگی کے رنگ کو بدلنا چاہتا ہو۔ اگر کسی کو تنقید کرا کے خدا نے میری اصلاح کرائی ہے تو میرا اس کو معاف کرنا بنتا ہے کہ اس کا شکریہ بنتا ہے، جس نے میری زندگی کو بدلا، جس نے آ کے مجھ پہ تنقید کی، تنقید سے میرا دل اس سے پھرا اور میں مثبت ہو گیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کروں کہ اس پہ تنقید کروں، میں اس کا شکریہ ادا کروں کہ اس کو معاف کرنے جاؤں۔ دوستو، ہر چیز کو مثبت لینے کی کوشش کرو، اور جب تک، مجھے بار بار آپ کو دہرانا ہے کہ جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے، اس کوٹھڑی کو صاف نہیں کرتے، اپنے دل کو بدلتے نہیں، اپنے دل کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، ہمارے ذکر و اذکار میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی، ہمارے ذکر و اذکار میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ جب کبھی بھی کوئی ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس محفل کو کسی محفل میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جگہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہم سارا دن تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں ڈھانپا، اس لیے کہ میں نے کسی کا عیب نہیں ڈھانپا، میں نے کسی کا جھوٹ نہیں ڈھانپا، میں نے کسی کی برائی نہیں ڈھانپی، میں نے کسی کی خامی نہیں ڈھانپی، میں نے کسی کی ستر پوشی نہیں کی، میں نے تو اس کو چوک میں لا کے بدنام کیا۔ کیا ایسی صورت میں خدا مجھے ڈھانپے گا؟ میرے اذکار بے اثر ہوں گے، میری تسبیحات بے اثر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے مسجدیں آباد ہیں، محفلیں آباد ہیں، ذکر اللہ کی محفلیں آباد ہیں، ذکر نبی کی محفلیں آباد ہیں،
لیکن ہمارے دل اس کے باوجود آباد نہیں ہو سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی وصف ہیں جو میں آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جن گرہ لگانے والوں کی پناہ سے کہ لوگوں سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم ہے، جانتے ہو کہ وہ ہم خود ہیں۔ اس سے مراد صرف دھاگے کی ڈور تو نہیں، یہ قرآن مجید ہے، اس کا پیغام آفاقی پیغام ہے، اس کی بات آفاقی بات ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ کوئی شخص ڈوری کو گرہ لگائے تو اس سے پناہ مانگو۔ ہم نے جو اپنی سوچوں کو گرہ لگا رکھی ہے، یہ وہ جادو ہے جو ہم اپنے قربہ پہ کرتے ہیں۔ ہم نام اللہ کا پڑھتے ہیں، بددعائیں اپنے رشتوں کو دیتے ہیں۔ ہم نام اللہ کا پڑھتے ہیں، بددعائیں اپنے عزیز و اقارب کو دیتے ہیں، اپنے اقربا کو دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، اپنے سینئر اور جونیئر کو دیتے ہیں۔ پڑھتے ہم اللہ کا نام۔ یہ وہ گرہ ہے کہ جن سے اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے میری پناہ مانگو، کوشش کرو کہ آپ لوگ ان میں سے نہ ہو۔ تو پھر آپ چند تسبیحیں پڑھیں۔ بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ پھر ہزاروں کی تسبیحوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی تمنائیں ایک دن میں پوری ہوں گی۔ جو ان تمناؤں کے لیے آپ بکرے دے رہے ہیں صدقے کے لیے، آپ خواہشات کے نفل پڑھ رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہماری ضرورت کیا ہے، وہ ہمیں پہلے سے دینا چاہتا ہے، لیکن اس میں حائل کون ہے؟ اس میں حائل دوستو ہم خود ہیں۔ جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، اپنے دل کی گرہ کو نہیں کھولیں گے، تب تک نہ ہمیں روحانی فیض حاصل ہوگا، نہ ہمیں روحانی توجہات حاصل ہوں گی، اور نہ ہی ہمیں وہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ سو یہ بنیادی چیز ہے جو آپ سب کی خدمت میں نے عرض کی۔ آپ لوگ جو ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، سب سے جو ہمیں نقصان پہنچانے والی چیز ہے، خود ہمارا اپنا حسد ہے۔ یاد رہے گی یہ بات۔ اور دوسری بات آپ یاد رکھیے، جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ میری دعا قبول ہو جائے، اس میں ایک ہی چیز ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں وہی سند ہے۔ آپ نے فرمایا دعا کی قبولیت کی جو ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا دعا کی قبولیت کی سند جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ اگر میرا رزق حلال ہوگا تو سمجھ لیجئے میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اب رزق حلال سے دو چیزیں یاد رکھیے، چونکہ آپ میرے بہت سارے دوست ایسے بیٹھے ہیں الحمدللہ جو ہر طرح رزق حلال کرتے ہیں، اور وہ کوئی حرام نہیں کرتے۔ جو رزق حرام کھا رہے ہیں وہ تو ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے مجرم نہیں ہیں، وہ معاشرے کے بھی مجرم ہیں، وہ اپنے خاندان کے بھی مجرم ہیں۔ رزق حرام کما کے اپنے بچوں کو پالنے والا، یاد رکھیے اپنے بچوں کا بھی مجرم ہے کہ اس نے حرام سے اس کی پرورش کی۔ پھر وہ کیسے ایکسپیکٹ کرے گا کہ اس کے بچے اس کے لیے با کردار بھی ہوں، با اخلاق بھی ہوں، با ادب بھی ہوں، جب اس نے حلال سے ان کی پرورش ہی نہیں کی ہے۔ سو وہ صرف خود گنہگار نہیں ہے، وہ مجرم بھی ہے، معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا، اس دنیاوی معاشرے کا، اپنے خاندان کا اور اپنے بچوں کا، اور اللہ کا مجرم تو وہ ہے ہی۔ سو اگر آپ رزق حلال کماتے ہیں تو رزق حلال کے مزید حلال کرنے کے لیے ایک چیز جو ہمارے ہاں دفاتر میں نظر آتی ہے، کسی پہ میری بات کا بوجھ ہو لیکن چونکہ ہمیں تربیت کرنی ہے، مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ اب یہ باتیں موضوعات نہیں رہیں، لیکن ہمارے یہی موضوعات ہیں کیونکہ یہ تربیتی نشستیں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے آفس میں رہتے ہوئے اگر آپ بھرپور ٹائم اور بھرپور اپنا کردار ادا نہیں کرتے، بھرپور کردار ادا کرنے سے مطلب کہ اگر آپ کو گورنمنٹ نے ایک ٹائم دیا ہے یا کسی بھی ادارے نے ٹائم دیا ہے کہ 9 سے 5 آپ نے کام کرنا ہے، آپ اس ٹائم کے امانت دار ہیں، یاد رہے گی بات۔
آپ اس امانت کو اپنے دوستوں میں گفتگو کر کے ضائع کرتے ہیں. آپ اس امانت میں خیانت اپنے ذاتی کاموں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ اس میں امانت میں خیانت کسی بھی طرح کرتے ہیں. تو یہ براہ راست تو حرام ہے کہ نہیں، یہ تو علماء اکرام آپ کو بتائیں گے، لیکن روحانی راستے میں یہ بھی ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ نے جو عہد کر رکھا ہے اس میں آپ نے جو کام کرنے کی جو آپ کی ایک ترتیب ہونی چاہیے، اس کا آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی اگر آپ لائل طریقے سے کام نہیں کرتے، تو اگر آپ نے کسی سے رشوت نہیں لی، کسی سے مال نہیں چھینا، تو یاد رکھیے کہ جو اگر صحیح طرح آپ نے دفتر کا کام نہیں کیا تو پھر حرام ہی ہے. آپ نے فائلیں جان کے ڈیلے کر دی، آپ نے دانستہ کسی کے پروجیکٹ کو ڈیلے کر دیا، لیکن آپ کہتے ہیں میں رشوت نہیں لیتا. ایک شخص رشوت نہیں لیتا لیکن وہ ویسے تنگ کر رہا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ رشوت لینے والا ہے، کیونکہ اس نے جو ڈیوٹی اس کی گورنمنٹ نے لگائی تھی یا اس کے ادارے کے مالک نے لگائی تھی، اس نے احسن طریقے سے ادا نہیں کی. صرف حرام صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ رشوت لے رہے ہیں، وہ تو بہت بڑا جرم ہے. وہ تو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ دونوں جہنمی ہیں، رشوت لینے والا بھی، رشوت دینے والا بھی. لیکن یہ جو ہم صحیح نوکری کریں اور صحیح طرح سے نہ کریں، اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام نہ دیں، تو یہ بھی ڈس آنیسٹی ہے، یہ بھی اپنی خیانت میں آئے گا. تو وہ لوگ جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اشغال کر رہے ہیں، لیکن انہیں فیض حاصل نہیں ہو رہا ہے، ان میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ چیزیں ہیں. سو مختصراً آج کی نشست میں آپ سب دوستوں کو میری طرف سے یہ مختصر سی بات آپ سب کو میں پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے. اس کو اب ان باتوں کو اپنے گرہ سے باندھ دیجیے. اس کے بعد جو ہے جتنی مرضی آپ وظائف کریں گے، چلے کاٹیں گے، اس کے بغیر جس طرح بھی کریں گے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. سو آپ اس کو اپنے اندر باندھ لیجئے، رزق حلال. اور اگر آپ اپنے گھروں میں امن چاہتے ہیں تو امن وظائف سے نہیں، اس وظیفے سے ملے گا. وہ وظیفہ کیا ہے؟ اپنے اندر سے گرہ کھولو، حسد کی گرہ کھولو، ہوس کی گرہ کھولو، تکبر کی گرہ کھولو، غیبت کی گرہ کھولو، کینے کی گرہ کھولو، منافقت کی گرہ کھولو، جھوٹ کی گرہ کھولو. ان تمام جب تم گرہوں کو کھول لو گے تو تم مستقیم اللہ کے ہو جاؤ. پھر آپ کا تھوڑا اللہ زیادہ کر دے گا. پرانے دور میں آج جو فراوانی ہے رزق کی، لباس کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، آج سے 100 سال پہلے اس طرح الیکٹرک مشینیں نہیں تھیں، کپڑا اس طرح نہیں بنتا تھا. آج کی فراوانی حد سے زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ مطمئن تھے کیونکہ وہ لوگ اپنی ذات میں نہیں، ذات حق میں مشغول تھے. اب ہماری بد نصیبی یہ ہو گئی کہ ہم اب اپنی ذات میں مشغول ہو گئے. اب مجھے چاہیے، پہلے کیا تھا؟ تمہیں کیا چاہیے. پہلے تمہارے لیے میرے پاس تھا، اب تمہارے پاس میرے لیے کیا ہے. یہ بالکل گنگا الٹ گئی. معروف محاورہ ہے، بالکل الٹ گئی. اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے سورۃ حشر کی آیت نمبر 9 میں کہ وہ لوگ جو دوسروں کو اپنے سے ترجیح دیتے ہیں، اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے. لیکن آج ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنی چیزوں کو دوسروں سے ترجیح دیتے ہیں اور اپنے دلوں میں حسد، ہوس، طمع اس کی گرہیں باندھتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے روحانی، ہمارے معاشرتی مسائل ختم نہیں ہو رہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.